हेलो एवरीवन, फायर मीडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। हज़रत शेर सवार रहमतुल्लाह अलैह बैतुल माल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम 28 मई बरोज़ इतवार को बैतुल माल के अहाते में दूसरी बार शादियों का नज़्म किया गया, जिसमें 3 खुशनसीब मुबारक जोड़ों का निकाह और एजाब व कबूल की रस्म हाज़रीन महफिल के दरमियान अंजाम दी गई। सैयद हसन वल्द सैयद याकूब साहब, आपकी निकाह में यास्मीन बेगम बिन्त सैयद मोइनुद्दीन साहब को बवकालत सैयद मोइनुद्दीन वल्द सैयद इस्माइल साहब, गवाह अव्वल शेख महबूब वल्द अब्दुल गनी साहब, गवाह दुआम सैयद इस्माइल वल्द सैयद हुसैन साहब, इन दोनों की गवाही और हाज़रीन मजलिस की मौजूदगी में बाइवज महर 2551 रुपये और 51 रुपये आपकी निकाह में यास्मीन बेगम बिन सैयद मोइनुद्दीन साहब को दिया गया। क्या आपने कबूल किया? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कबूल किया, मैंने उसके महर को अदा किया। सैयद हुसैन वल सैयद इस्माइल साहब, आपकी निकाह में आयशा बेगम बिन मंसूर साहब, वकालत शेख मोहम्मद वसीम साहब और गवाह अव्वल नूरुद्दीन वल ताजुद्दीन साहब, गवाह दुआ सैयद राशिद वल सैयद इस्माइल साहब, इन दोनों की गवाही और हाज़रीन मजलिस की मौजूदगी में बाइवज महर 2100 रुपये आपकी निकाह में आयशा बेगम बिन मंसूर साहब को दिया गया। क्या आपने कबूल किया? अनवर वल चांद पाशा साहब, आपकी निकाह में मुस्कान बिन इमामुद्दीन साहब, वकालत सैयद निसार और सैयद कासिम साहब की वकालत से गवाह अव्वल मोहम्मद ज़ैनुद्दीन साहब व वाहिद साहब और गवाह दुआ सैयद इस्माइल व शेख महबूब साहब, इन दोनों की गवाही और हाज़रीन मजलिस की मौजूदगी में बाइवज महर 5051 रुपये आपकी निकाह में मुस्कान बिन इमामुद्दीन साहब को दिया गया। क्या आपने कबूल किया? शेर सवार बैतुल माल की जानिब से दुल्हन को 5 ग्राम सोना, पलंग और अलमारी के अलावा ज़रूरी सामान जो 81 आइटम पर मुश्तमिल है तोहफे में दिया गया। इस मौके पर हज़रत मौलाना सैयद कासिम बुखारी साहब, खतीब व इमाम मस्जिद संगतराशवाड़ी गुलबर्गा ने खुसूसी खिताब किया। हाज़िरान रकम की बैतुल माल की तारीख बड़ी कदीम है। यह अलग बात है कि लाइल्मी की वजह से आज हमारे दरमियान, हमारे अंदर उसकी अहमियत और उसकी जरूरियत का फुकदान नजर आता है। लेकिन वो जमीन पर अगर आप बैतुल माल की तारीख देखें तो तारीख से हमें मिलता है कि बैतुल माल का आगाज तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ही शुरू हो चुका, बल्कि कुरान पाक में आयत है, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुताहिरुहुम, यानी अल्लाह ताला हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म फरमा रहा है, ऐ मेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप लोगों से ज़कात लीजिए, उन्हें पाकीज़ा बनाएं। ज़कात क्यों ली जाती है? लोगों से माल क्यों लिया जाता है? उनके सदक़ात क्यों लिए जाते हैं? इसके फलसफे को समझने की जरूरत है। कहने का यह मतलब है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने ही से इसका निजाम था। लोगों से बाज़ाब्ता हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहबा को मदीने मुनव्वरा के बाहर भेजते थे। वहां जो सरमायादार होते थे, वहां के जो मालदार होते थे, वहां के जो पैसे वाले होते थे, सहबा उनके मकान तक पहुंचकर ज़कात का माल लेकर मदीने मुनव्वरा को आते थे। ऐसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सीरत के हवाले मौरखीन लिखते हैं कि रोह जमीन पर सबसे पहले अगर किसी ने बैतुल माल कायम किया है तो खलीफतुल इस्लाम मुस्लिमीन खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला। ऐसे ही अगर आप देखें इन बैतुल माल में जो नुमाया जो चीजें पेश हुई वह हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला की रोशनी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बैतुल माल के निजाम को आज समझने की जरूरत है।
آج مسلمان ہیں کہ دیگر مذاہب کے لوگوں کو دیکھ کر کہتا ہوا نظر آتا ہے یہودیوں کے پاس بہترین نظم ہے، نصرانیوں کے پاس ایسا بڑا بہترین سسٹم ہے، اہل حدیث کے پاس یہ نظم ہے۔ اے مسلمانوں، تم اپنی عظمتوں پر فخر کیا کرو کہ دیگر مذاہب کی طرف نہ دیکھو۔ اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے اس امت کو جو نظم دیا ہے کائنات کے کسی مذہب میں نظر نہیں آتا۔ بے شک بیت المال کا نظم ہے، اسی لیے یہاں ضرورت ہے کہ بیت المال کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں مقامات پر سورہ رات کے آیت پاک کے حصے میں وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر وہ چیز جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں یہ برکت عطا فرماتا ہے کہ زمین میں اس کو ٹھہراؤ بنا دیتا ہے، زمین میں وہ ٹھہر جاتی ہے۔ مطلب کیا ہے آیت کا مطلب، اس کا مفہوم کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ ہے زمین کے جس حصے سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے، لوگوں کی خدمت کی جاتی ہے، ان کی امداد کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس مقام پر برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اے بندہ کلیان والا، تم اپنی عظمتوں پر قربان جائے کہ بسوہ کلیان میں جو بیت المال جو بارگاہ کے زیر سائے چلتا ہے، اس بیت المال کی برکتوں کو یہ عالم ہوگا، یہاں سے غریبوں کی امداد تو کی جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کا جو فائد جو برکتیں ہیں سارے بسوہ کلیان والوں کو عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ جب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو مستحکم کریں، اس کو مضبوط کریں، یہی تو خدمت خلق۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، امت محمدیہ تو ساری امتوں سے بہترین ہے، سب سے اعلیٰ وارفا ہے۔ یہ اعزاز ہمیں کیوں ملا؟ یہ مقام ہمیں کیوں ملا؟ یہ مرتبہ ہمیں کیوں ملا؟ کیا ہماری نمازوں کی وجہ سے، ہماری عبادتوں کی وجہ سے، ہمارے زکوٰۃ و صدقات ادا کرنے کی وجہ سے؟ آیت پاک کے اگلے حصے میں آپ پڑھے للناس، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے امت محمدیہ، ہم نے تمہیں دنیا میں جو بھیجا ہے تمہیں اپنے لیے نہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بھیجا ہے۔ للناس، دوسروں کے فائدے کے لیے بھیجا ہے، ان کی مدد کے لیے بھیجا ہے، ان کے تعاون کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جہاں حقوق اللہ ہے وہیں بندوں پر حقوق العباد ہے، یعنی اللہ کے بھی حقوق ہیں اور بندوں کے بھی حقوق ہے۔ اور جب کوئی انسان اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے تو اس کا کیا صلہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، جو مخلوق ہے، مخلوق خدا ہے، یہ اللہ کا کنبہ، اللہ کا خاندان ہے۔ اگر تم رب تک پہنچنا چاہتے ہو، اس کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم اللہ کے خاندان والوں کو خوش رکھو، اللہ تمہیں خوش رکھے گا، تمہیں آباد و شاباد رکھے گا۔ تو لوگوں کی خدمت کا جو جذبہ جن کے پاس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سورہ رات میں فرماتا ہے کہ ہم انہیں زمین پہ ٹھہراؤ عطا فرماتے ہیں، انہیں زمین پہ مضبوط بناتے ہیں، ہم ان کی زندگی کو عظیم بناتے ہیں اور ان کے لیے ایسے راستے ہموار کرتے ہیں وہ لوگوں کی خدمت کرتے رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے یعنی ترقی کے، عروج کے، بلندیوں کے راستے ہموار کرتا رہے گا۔ ابھی آپ صاحب اللہ سے سماعت فرما رہے ہیں کہ حضرت راجہ باغ سوار علیہ رحمت رضوان کا تعلق کس بزرگ سے ہے؟ حضرت محبوب الہی نظام الدین علیہ رحمت رضوان، جو بائیں کے بزرگ ہیں، چشتیہ سلسلے میں جن کا عظیم مقام ہے، آپ سے متعلق ملفوظات میں ملتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی فرماتے ہیں کہ ایک رات مجھے خواب میں ایک کتاب پیش کی گئی۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی فرماتے ہیں ایک رات مجھے خواب میں کتاب پیش کی گئی، جب میں نے اس کتاب کو کھول کر دیکھا تو اس میں کیا لکھا ہوا تھا کہ اے محبوب الہی، آپ لوگوں سے کہیے کہ لوگ دوسرے لوگوں کے دلوں کو راحت پہنچائے، لوگ دوسرے لوگوں کے دلوں کو راحت پہنچائے، اس لیے کہ جو مومن کا دل ہوتا ہے وہ ربوز الہی کا محل ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں کو راحت پہنچائے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج آپ ہماری سوسائٹی کو دیکھیں، آج آپ ہمارے معاشرے کو دیکھیں، آج ہمارے سماج کو دیکھیں، آج ہمارے سماج میں پیسے والوں کی کمی نہیں ہے، مالداروں کی کمی نہیں ہے، سرمایہ داروں کی کمی نہیں ہے۔ آپ کو لاکھوں پتی ملیں گے
آپ کو ارب پتی ملیں گے, بہت سارے پیسے والے ملیں گے, لیکن جب راہ خدا میں دینے کی بات آتی ہے, اللہ کے راستے میں اس کو دینے کی بات آتی ہے, وہاں بخالت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, وہاں کنجوسی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیونکہ آج ہمارا جو دل مردہ ہو چکا ہے, آج ہمارے اندر کی جو انسانیت وہ ختم ہو چکی ہے. بتایا گیا کہ اگر آپ دیکھیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا. جب فرشتوں کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا. جب شیاطین و جنات کی بات آتی ہے تو اللہ نے نار سے پیدا کیا. جب انسان کی بات آتی ہے تو اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا. ان تمام تخلیق کردہ مخلوقات میں جو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے اشرف المخلوق بنایا ہے وہ انسان کو بنایا. اس کی وجہ کیا ہے, اس کا سبب کیا ہے, اس کی بنیاد کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ نے ساری مخلوقات میں یعنی نور والی مخلوق کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضیلت عطا فرمائی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ انسان کے اندر اللہ نے ایک ایسی چیز رکھی جس کو ہم دل کہتے ہیں, اور دل کے اندر اللہ نے ایک حساس کیفیت رکھی. اس حساس کیفیت کا نام درد دل کہا گیا. وہ درد جب رہتا ہے یعنی کسی انسان کا درد جب انسان محسوس کرے گا, حقیقی معنی میں وہی انسان کہلاتا ہے. آج جناب معین الدین صاحب اور ان کی پوری جو ٹیم بسمہ کلیان کی سرزمین پر جو کام انجام دے رہی ہے, یہ وہ عمل ہے جو صرف ان کے زندہ رہنے تک نہیں, مرنے کے بعد بھی عمل ان کے ساتھ جاری و ساری رہے گا. ظاہر یہ تو لوگ یہاں سے چلے جائیں گے, لیکن اس کا جو ثواب ہے اور اس کی جو برکتیں ہیں آنے والے ان کے خاندان والے ان کی نسلوں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتے رہے گا. وجہ